बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खालिद इरशाद सूफ़ी। पाकिस्तान के मुमताज़ फारतकार और साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा जनाब शमशाद अहमद ख़ान साहब से उनकी ज़ाती लाइफ और करियर के हवाले से जो पॉडकास्ट का एक सिलसिला हमने शुरू कर रखा है, उसकी 2 अक़सात आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। आज इस सिलसिले की तीसरी किस्त है और इसमें भी हम बहुत सारे अहम इवेंट्स जो हैं कौमी सतह पे और बैनुल अक़वामी सतह पर, उस हवाले से जनाब शमशाद अहमद ख़ान साहब से सवालात के जवाब लेंगे। शमशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी है, उसमें बड़े चैलेंजेस क्या थे? यानी उस वक्त के बाद आफ्टर न्यूक्लियर टेस्ट या आफ्टर न्यूक्लियर टेस्ट यही था ना, प्रेशर सबसे बड़ा तो सैंक्शंस वाला था। और बस ये बेसिकली तो यही था हमारा सबसे बड़ा टेस्ट। यूरोपीय ममालिक ने भी हमारे 2 वफद को यूरोपीय यूनियन में ले गए, वो मीनिंगलेस चीज़ है। यूरोप की पोजीशन, दूसरे दुनिया की पोजीशन। हाँ, इस्लामी पोजीशन का मैं बता देता हूँ कि इस्लामी सऊदी अरब ने एक बंदा भेजा था, शायद प्रिंसी था कोई, वो खुफिया आया था, खुफिया मीटिंग हुई हमारी नवाज शरीफ के साथ, 2-3 नवाज शरीफ के कैबिनेट के बंदे थे। उसमें उसने कहा कि हम आपको तेल पेट्रोल देंगे, पता नहीं कितने लाख मिलियन या जो थी। मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि साथ उसने ये कहा था कि ये आपने खुफिया रखना है, क्योंकि हम उस वक्त ओपेक शोपेक के रूल से उसके मुताबिक वी कांट गिव एनी ऑयल लाइक दिस। तो नवाज शरीफ ने कह दिया हाँ, लेकिन बदकिस्मती ये है कि तीसरे दिन ही वो खबर हमारे उनमें से जो बैठे थे किसी ने अमेरिका तक पहुंचा दी थी। कौन था उसमें? वो मुझे नहीं पता कौन कौन थे, वो नाम मैं नहीं जानता लोगों के, तो वो बहरहाल वो पहुंच गई थी। तो मकसद मेरा कहने का है, ये नहीं, इस तरह नहीं होती वो, उसमें कोई ये नहीं होता कि कौन ने क्या मीटिंग है, वो इस किस्म की जो मीटिंग होती है ना। सवाल ये था कि वो जो पेशकश थी सऊदी अरेबिया की, उससे हम बेनिफिट हो सके कि नहीं हो सके? मैं बताऊं कि प्रॉब्लम्स पड़े थे, बट इवेंचुअली कुछ मिला। लेकिन मैं बताऊं, हमारे कॉन्टेक्स्ट में बेनिफिट्स का अंदाज़ा आप कभी नहीं लगा सकते जब आपके सियासतदान डील कर रहे हो ना चीज़ कोई। यू नेवर नो व्हाट इज़ हैपनिंग। बस सीधी सी बात है, बस ठीक है। और उसके बाद हाँ, उसके बाद मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूँ कि फ़ौरन फिर हम मुस्लिम ममालिक के दौरे पे गए, खलीज की रियासतें, टर्की वर्की, उनको ब्रीफ किया। इस स्टेज पे हमने सबको कॉन्फिडेंस में लिया। और मतलब ये होता है कि उस वक्त एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम अपने दोस्तों को ब्रीफ कर दें। तो हमने सबको हमें इन द शेप ऑफ मनी, और ये तो पेट्रोल है ना, डॉलर किसी ने को दिए, मैं कुछ चुप-चुपीते। देखें, वो इस वजह से नहीं, अरबों से हमें हमेशा मिलता रहता है। मैं कहता हूँ पैसा तो हम हमेशा ही लेते रहे, मुल्क ताड़ा चलते ही पैसे IMF नहीं, अगर एजे नहीं होते IMF होता है, और वो IMF भी अमेरिका दिलवाता था, और या फिर सऊदी कतरी नहीं, तो उस वक्त भी ऐसी तल्लुकात के आजकल जिस तरह कतरियों ने ट्रंप को एक जहाज़ दिया, उस वक्त नवाज शरीफ को भी एक जहाज़ दिया था। तो इस किस्म का तो आना जाना जो मैंने कहा ना, हमारे सियासतदानों के ये कौमी सतह पे छड़ दो, कौमी सतह पे सिवाय भीख मारने के और हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। 2 हमसाया मुल्क एटॉमिक पावर बन गए, और हमने डायलॉग शुरू किया। ये मेरा सवाल था, ये डायलॉग का आइडिया किसका था, और ये ख्याल का मास्टरमाइंड आपको कहा जाता है इसका? मैं बता रहा हूँ कि ये हमारा इनिशिएटिव था, क्योंकि हमने पीस एग्रीमेंट कर दिया था। अब न्यूक्लियर जब ताकतें बन गए तो हमने ये कहा था आप क्योंकि असल बात शुरू होती है टेक्नोक्रेटिक लेवल पे। टेक्नोक्रेटिक मतलब कि मेरे और मेरे काउंटर पार्ट पे, या एम्बेसडर हमारे जो होते हैं ना, मतलब मेरा एम्बेसडर वहाँ था, उसमें बड़ा अच्छा अशरफ जहांगीर काजी था, तो इस तरह उनका एम्बेसडर था। तो ये वहाँ पे बातें होती हैं, ये हर चीज़ को एक ही बंदा नहीं हर चीज़ किया करता। ये सारी डिप्लोमेसी होती है, मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए होती है, मुख्तलिफ डिप्लोमेट्स के ज़रिए होती है, तो सब एक टीम के तौर पर काम करते हैं। तो हमने वो डायलॉग शुरू कर दिया कि भाई अब नवाज शरीफ ने इन्वाइट किया वाजपेयी को कि तू पाकिस्तान आना है, तो वो फैसला हो गया कि जी मैं लाहौर आऊँगा। तो ये सारी कहानी जो है ना, मैंने लिख दी है किताब
में, आप उसको पढ़ लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि फरवरी में 20 फरवरी को ये लाहौर में समिट होती है 21 फरवरी को, और उसमें इतना अच्छा रिजल्ट था, यानी रिटन एग्रीमेंट, स्पोकन एग्रीमेंट्स। और इसका भी एक इंटरेस्टिंग से बता दूं, जब वो वाघा बॉर्डर पे आए वाजपेयी, तो उस वक्त क्योंकि हजूम था, बस पे आए थे, तो अच्छा हमारे फौजी जर्नैल वगैरह वो नहीं आए थे वाघा पे, वो गवर्नर हाउस आके सलूट दिया था इसको। तो वहाँ पे समहाउ मुझे नहीं पता किसने ये किया कि जब नवाज शरीफ और वाजपेयी, उनको एक VIP कमरे में बिठाया जा रहा था आने के फ़ौरन बाद, जिस वक्त वो अभी हेलीकॉप्टर वगैरह तैयार हो रहा था इनका, तो उसमें समहाउ मुझे उस हजूम में मुझे किसी ने धक्का दिया और मैं अंदर चला गया। यानी आई वॉज दी ओनली वन टू लुक आफ्टर देम, द टू लीडर्स। और वो प्लान था, ऑब्वियसली समबडी हैड प्लान्ड इट, तो आप समझ जाइए। तो उसके बाद मैं उन दोनों के साथ बैठे, हम 3 आदमी थे। जब चुप बैठे थे तो मैंने कुछ थोड़ी सी उनके दौरान बात करानी, नवाज शरीफ को पसीना, उसको भी पसीना, तो थोड़ा अर्सा 15-20 मिनट की, तो मैंने कुछ बातचीत करवाने की कोशिश की, तो थोड़ी बहुत बात हुई, बस उसके बाद आके आई कि चलो हेलीकॉप्टर तैयार है। तो बस उसके बाद फिर उसको हेलीकॉप्टर तो गवर्नर हाउस ले गए। बड़े तारीखी लम्हे थे। बस ये मैंने वो सारी चीज़ें किताब में लिख दी हुई है। हाँ, और फिर वहाँ भी गवर्नर हाउस में जो लोग थे, गवर्नर वहाँ देवानंद था, और जसवंत सिंह के अलावा और भी लोग थे बड़े इम्पोर्टेंट, देवानंद था, और कौन थे, अब मुझे नाम नहीं है, किताब में मैंने सब लिखा है। सिंगर था जो बड़ा मशहूर, मेरा फेवरेट था उस वक्त, वो भी गवर्नर हाउस की लॉबी में जब हम बैठे, तो वो मैं उसके उस हाथ जब मिलाए, तो मैंने उसको कहा कि महेंद्र कपूर साहब, ताला गाना है, मैंने बड़ा पसंद है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तो मैं समहाउ आई गॉट टेम्प्टेड, मैंने उसको गाना गा के सुना लिया। उसने मुझे जफ्फी डाल दी, फिर कहते थे तू ज़बरदस्त गाना गाता है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। ये बड़ा फेवरेट। उस वक्त सईद मेहदी मेरे साथ ही खड़ा था, उसने भी सुना ये चीज़। अच्छा खैर, ये बात हो गई, लाहौर समिट ख़त्म हो गया। लाहौर समिट के बाद हम लोग फिर श्रीलंका गए, इंडिया के साथ बातचीत फॉलो अप करने के लिए, इन सब बातें जो कर रहे हैं ना कि आगे क्या होना है, वो डिस्कस करने के लिए मार्च में फिर वो मीटिंग हुई। वहाँ सारा करके वापस आते हैं, तो मार्च में जब हम इस्लामाबाद वापस आते हैं, मैं और सरताज जी, तो पता चलता है कि जी कारगिल हो गया है। यहाँ सवाल है, बस मेरा सवाल, यानी कारगिल हो गया। ये अभी मार्च की 12-14 मार्च को आ जाते हैं, ये 2 हफ्तों के अंदर हालात वाज़ेह हैं। मैं इसी बात से कहा करता हूँ अभी भी कि कोई चीज़ भी जब अच्छी हो जाती है, डोंट टेक इट एज परमानेंट, एनीथिंग कैन हैपन। तो आप इस्तेमाल करनी है। और मैं पहले इस पे आता हूँ। कारगिल हुआ और वो सारी जो एफर्ट्स थी वो रोल बैक। सवाल मेरा ये है कि लाहौर समिट से जो एक पौधे की नमू हुई थी, 2 हमसायों के दरमियान दोस्ती का आगाज हुआ था, आपने बहुत एफर्ट की, अगर कारगिल ना होता तो दोनों ममालिक को क्या समरात मिल सकते थे? देखिए, वो जो प्रोसेस शुरू हुआ था ना, वो फिर डिसरप्ट ना होता, और जो कारगिल जंग ने जितना नुकसान हमें पहुंचाया है, एक तो मेरी बात सुन लीजिए ना, कि कारगिल की वजह से दोनों मुल्कों में जो अमन की वजह से सबरात मिलने थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। क्योंकि फैसला हमने बाकायदा एजेंडा बना लिया था कि इंडिया और पाकिस्तान अब इकोनॉमिक फील्ड में, ट्रेड में आपस में एक दूसरे के साथ मिल के काम करेंगे, जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको डायलॉग के ज़रिए से हल करेंगे। मैकेनिज़्म बना लिया था, कश्मीर एट द टॉप था, बिल्कुल था। और ये पहली दफ़ा था लाहौर में कि उसने, वाजपेयी ने खुद कह दिया था कि कश्मीर हल होगा और हम दोनों मिलके करेंगे। बिल्कुल, वाजपेयी ने बड़ी क्लियर एडमिशन कर ली थी कि कश्मीर हल होगा। अच्छा, कारगिल के वाक़े पे जब कारगिल हो गया, आपका ज़ाती रद्द अमल, आपके जज्बात, एहसासात क्या थे? सीन्स के यू हैव बीन engaged in peace process, peace dialogue. देखिए, obviously we were all surprised
لیکن جب سرپرائز ہونا نہیں، جب آپ وین یو آر ان اے پوزیشن آف رسپانسبلٹی ویر یو آر ڈیلنگ ود دا سچویشن، اچھی ہو یا بری ہو، تو نہیں فرد نہیں، مجھے اس وقت ایز فارن سیکرٹری میں ہر چیز سوچتا تھا، میں فرد کے طور پر نہیں سوچتا تھا، سچی بات ہوتی. اور میرے لیے یہ تھا کہ اب اس کو کیسے کرنا ہے، اس کو یعنی جو کارگل ہو گیا ہے تو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اس کے لیے میں نے نواز شریف کو کہا کہ ہمیں فوج کو کہنا چاہیے کہ بھی اب وہ ہمیں بریف کریں، اور ہم لے گئے ان کو مارچ میں 13-14 مارچ کو آپ پارا میں. ہاں، کیا نواز شریف کارگل ایڈونچر سے آگاہ تھے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ کسی نے نہیں بتایا، لیکن مشرف کہتا ہے میں نے بتایا، اس لیے بس اس وجہ سے زیادہ ہم بحث نہ کریں اس پہ. لیکن میں آپ کو ایک گراؤنڈ ریالٹی دے دیتا ہوں جس سے پتہ لگ جائے گا کیا تھا. تو ہوا یہ تھا کہ جب ہمیں بریفنگ پھر مارچ میں آپ پارا میں کی گئی، اس وقت جمشید مرحوم جمشید کیانی تھے، جنرل جمشید گلزار کیانی، ویری گڈ جنرل. تو وہ آئی ایس آئی میں تھا، ڈپٹی ڈائریکٹر یا آئی ایس آئی کا جو نمبر 2 ہوتا ہے. اس نے بریفنگ دی، اور اس میں جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہم نہیں ہیں، یہ مجاہدین ہیں. تو وہ ختم ہوئی بات. لیکن میں نے کہا کہ یہ ہماری تسلی نہیں ہوئی ہے. آئی انسسٹڈ ود جی ایچ کیو اینڈ دے دین ہیڈ another briefing جو اجڑی کیمپ جو ہے وہاں پہ پھر ہماری ہوئی 17 مئی کو. تو وہ بڑی بریفنگ تھی. اس میں جنرل مشرف خود تھا، جنرل عزیز تھا، مطلب جتنے سینئر افسر تھے ملٹری آپریشن وغیرہ وغیرہ سارے، اور کابینہ کے ممبر تھے ہمارے، مطلب لارجر گروپ تھا. اور اس میں جب بات چیت شروع ہوئی تو ہمیں یہ کہا گیا کہ obviously ہمیں یہ تو پتہ تھا کہ کارگل واز آور ٹیریٹری، جو انڈیا نے سٹھیا لیا تھا جب ہم کمزور تھے، جب انڈیا نے ہمیں مارا تھا 71 کی جنگ میں. تو اس وقت جب وہ گیا تھا بھٹو شملہ کے سلسلے میں، تو شملہ میں الجھا کے انہوں نے یہ سارے ہمارے علاقے ہتھیار لیے تھے. لائن آف وہ جو اس وقت کی سیز فائر لائن تھی اس کو لائن آف کنٹرول بنایا گیا تھا. ان میں کئی پہاڑیاں بے تحاشا جو کارگل شہر تو ان کے پاس پہلے سے تھا وہ سارا کر کے لے لی تھی. تو یہ تو مجھے تو پتہ تھا کہ بھی یہ ہمارا علاقہ ہے جو فوج کہتی ہے کہ ہم نے لے لیا ہے. تو جب بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ وی ہیو کیپچرڈ پتہ نہیں کتنی 100 چوٹیاں تھیں، اور یہاں یہ انہوں نے کہا کہ ہم وی آر انوالوڈ، ظاہر ہے ہم فوج کر رہی ہیں. وہ تو جو پہلی بریفنگ تھی اس میں یہ تھا کہ ہم نہیں مجاہدین ہیں. تو مقصد ہمیں تو پتہ تھا ہر چیز کا، کس کو نہیں پتہ تھا. تو اس وقت بہرحال میں نے نواز شریف کو کہا، نواز شریف واز آسکنگ کویسچن کہ جن صاحب سری نگر پہنچ جاؤ گے، وہ اس قسم کے سوال کر رہا تھا. تو میں نے کہا جب اس نے کہا، جنرل عزیز نے کہا کہ سر یو ول بی دی سیکنڈ پرسن آفٹر قائد اعظم ٹو کمپلیٹ پاکستان جیوگرافی، یعنی ہم نے اتنا قبضہ کر لیا کہ اب کشمیر آپ کے ساتھ ہوگا. تو میں نے کہا جی بس پھر ان کی چاہیے کہ انہیں پوچھا کہ تھی سری نگر پہنچ جاؤ گے. ان کے جی بھائی اسی ویلے انہیں آرڈر دیتے کہ جڑی مری روڈ ہے اس کا نام سری نگر ہائی وے، اسی ویلے آرڈر کیا کہ اتنے بورڈ لوا دو. تو یہ حال ہو رہا ہے. تو وہاں پھر دعا شعا مانگی گئی، اور جس طرح ہوتا ہے. تو اس وقت پر یہ میں اور فارن منسٹر چلے گئے، ہماری اور میٹنگ تھی. لیکن یہ میری ڈیوٹی یہ لگی تھی کہ میں نے دنیا کو یہ کہنا ہے کہ یہ ہم نہیں ہیں، یہ کشمیری مجاہدین ہیں بس. اور ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم کریں گے. تو ایک ہفتے کے اندر میری بات کسی نے نہیں مانی، بیکاز ان سب کو پتہ تھا کہ یہ ہم تھے، اور ظاہر ہے کہ دنیا یقین نہیں کر رہی تھی. تو میں نے پھر، اور اتنے میں انڈیا نے اتنی سختی کر دی، یعنی فائرنگ ایسی توپیں لے آئے ہیں، گنز لائے جو بوفور گنز کہ ساڑھے بندیاں نوں پون چڑھیا ہوتے. یعنی جو ہمارے لوگ انہوں نے بٹھائے تھے جا کے بیچارے بلتی، وہ بٹھا دیے تھے، نہ انہوں کو راشن سی، نہ انہوں کو آرٹلری کور سی. نتیجہ ہوا کہ ہر روز باڈی بیگز ہمارے اپنے افسروں کے آنے شروع ہو گئے. اس وقت پھر دین آئی گاٹ اپ سیٹ. میں نے پھر نواز شریف کو جا کے یہ کہا کہ سر ہمیں ری وزٹ کرنا ہوگا،
یہ سارا سلسلہ یہ بیکاز ہم تو یہ سوچا تھا کہ یہ ایسی کہتے ہیں نا دنیا کی کوئی طاقت نہیں سانو تو چھڑا سکتی اسی اتوں پڑھ لیا ہے یہ دس واز دی کلیم. لیکن جب ود ان 1 week اور 10 دنوں کے اندر جنرل مشرف واز آلسو انگیجنگ ود سرتاج عزیز اینڈ می, ہمارے ساتھ بات کرتا تھا کہ ختم کروا دیں. اوکے اچھا یہ بتائیں کہ 4 جولائی 1999 کو بس اس کا وہ ہوا نا پھر کہ جب انگیجمنٹ ہم نے دوبارہ سوچا تو بوتھ جنرل مشرف اینڈ نواز شریف دے وانٹڈ ٹو گیٹ انوالو امریکہ. میں نہیں چاہتا تھا. میں نے پہلے ہی یعنی پہلے 12 یا 13 جون تھی میرا خیال, ہاں جون کو 99 کی بات ہے, لاہور میں تینوں سروسز چیفس یعنی جنرل مشرف, ایڈمرل بخاری اور ایئر مارشل مہدی, یہ 3 ایئر فورس نیوی فوج, اور میں تھا, سرتاج عزیز صاحب اور نواز شریف. اس نے گورنر ہاؤس میں میٹنگ بلائی, ایکسکلوڈڈ ریسٹرکٹڈ میٹنگ تھی, کوئی وہ کیبنٹ میں اس طرح کی میٹنگ نہیں تھی. اس میں جب بات چیت شروع ہوئی تو ایڈمرل مہدی نے مشرف کو کہا کہ جنرل وی آر آل جنرلز, ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی آپریشن ہوتی ہے اس کا پرپز ہوتا ہے, کین یو ایکسپلین کہ آپ کا واٹ واز یور پرپز. اینڈ مشرف کوڈ ناٹ آنسر, بلکہ جھگڑ پڑا, لڑائی شروع ہو گئی دونوں کے درمیان, مہدی کے درمیان اور مشرف. تو ماحول تلخ ہو گیا تو نواز شریف ہیڈ ٹو ڈسپرس دا میٹنگ, ختم کرتی میٹنگ. اب میں آپ کو ایک چیز ہسٹورک فیکٹ بتا رہا ہوں, یہ میں کوئی کہانی یا اسپیکولیشن چیز نہیں بتا رہا. تو میں نے کہا کہ اس وقت پھر اس نے ڈسپرس کر دی, میٹنگ چلی گئی, سب اٹھ کے چلے. میں نواز شریف کے ساتھ جا رہا ہوں, سرتاج عزیز ہے, تو کیونکہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو نواز شریف کا شمشاد صاحب سے ملنا آ جاؤ, ساتھ ہی سرتاج کو. وہ پھر راستے میں گاڑی تک جاتے تک وہ اپنی پلان کرتا ہے نا. تو جب جا کے گاڑی میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا کہ سر ہاں, جب جاتی عمرہ کی طرف انہوں نے شروع کیا تو میں نے کہا سر مجھے آپ یہیں اتار دیں, کیونکہ میں فیصلہ یہ کر لیا تھا میں نے کہ اب اس نے کہا نا کہ اب کیا کرنا ہے, یہ مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا جی ہم بائی لیٹرلی واجپئی سے بات کریں گے اینڈ وی ول ڈس انگیج, کر لیں گے. بائی لیٹر ہمارا طریقہ ہوتا ہے ڈپلومیسی کا, تو میں نے کر لیں گے, مگر مجھے آپ یہاں چھوڑ دیں. تو انہوں نے مجھے اتار دیا, تو میں اور سرتاج ہم اتر کے اسی کے جہاز, نواز شریف کا جہاز کھڑا تھا, اس پہ ہم اسلام آباد چلے گئے. تو میں نے جا کے پھر اپنا جو وہاں نیاز نائک تھا, ہمارا بیک چینل پہ ہمارا ایجنٹ نیاز نائک تھا, واجپئی کا تھا آر کے مشرا, ناٹ دی ادر مشرا, یہ آر کے مشرا تھا جو واجپئی کا اپنا ذاتی دوست تھا اور جرنلسٹ تھا. تو اس کو دونوں کو رابطہ کروا کے یہ کہا کہ اب لیٹس گیٹ ٹوگیدر بائی لیٹرلی, جو کارگل کا حل کرنا ہے ہم نے. تو ہو گیا. واجپئی نے اگلے دن 2 دن کے بعد ہی 15 یا 16 جون کو اس کی ٹیم آ گئی, آر کے مشرا آ گیا اور ایک ان کے ایکسٹرنل منسٹری کا تھا. تو ہم نے ایک 3-4 دنوں میں بیٹھ کے ایک پلان بنا دیا. اب دیکھیے ڈپلومیسی کا یہ کام ہوتا ہے نا کہ ہم نے بیک ڈور میں, کسی کو پتہ نہیں تھا, لیکن یہ آیا ہے ڈیلیگیشن اور طے کر لیا کہ اب ہم ودرا کریں گے اور وی ول گو بیک ٹو لاہور پروسیس. اور اس کے لیے ایک کوریوگرافی کی گئی, اور وہ یہ تھی کہ ہم چائنا جا رہے تھے اینڈ آف دا منتھ, جون کے آخر میں, کہ ہم یہ کریں گے کہ جاتے وقت اوپر سے انڈیا کے اوپر سے اڑیں گے, جاتے ہیں جب بھی چائنا جاتے ہیں تو ہم ویل سینڈ اے میسیج, گڈ ول میسیج ٹو واجپئی, اور واجپئی اس کے جواب میں انوائٹ کرے گا نواز شریف کو کہ آپ واپسی پہ یہاں دلی رکیں سو دیٹ وی کین سائن دس ایگریمنٹ. یہ ایگریمنٹ جو ہم نے وہاں ڈرافٹ کر لیا تھا ایک 3-4 پوائنٹس کا, جس میں یہ تھا کہ ودرال ہوگی, کشمیر پہ آگے اس طرح جائیں گے, پورا ایک لائن اپ کر لیا تھا روڈ میپ. تو وہ بنا کے ڈرافٹ بنا لیتے ہیں ہم, شرپاز ہوتے ہیں نا, ہر چیز پہلے سے بناتے ہیں. وہ میسیج ڈرافٹ کر لیا جو کہ ہم نے گڈ ول کا واجپئی کو بھیجنا تھا, وہ میسیج ڈرافٹ کر لیا جو واجپئی نے جواب دینا تھا وہاں سے, اور پھر اس کے بعد جو ہم نے آگے سے یہ پبلک کو اناؤنس کرنا تھا. اور ڈرافٹ جو ایگریمنٹ تھا
وہ ہم نے ڈرافٹ کر لیا جو سائن ہونا تھا. تو جب یہ ہوا تو پھر آر کے مشرا نے مجھے کہا وہاں سے کہ بھی یہ واجپئی یہاں دلی میں نہیں ہے تو آپ مجھے ایک ٹائم دے دیں, میں یہ میسیج اس کو دکھا کے ڈرافٹ آپ کو چائنا جانے سے پہلے میں فیکس کر دوں گا, کیونکہ ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا تھا. وی ور آل ریڈی. تو میں لاہور آ گیا, نواز شریف کے گھر پہ بیٹھا تھا, وہاں وہ فیکس آنا تھا اس کا آر کے مشرا کا, جس پہ وہ ڈرافٹ آنا تھا. تو جب وہ چائنا رات کو 11 بجے چائنا جانا تھا تو مجھے 9 بجے اس کے گھر فیکس آیا, نواز شریف گھر. تو اس پہ وہ میسیج میں نے دیکھا, وہ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ میسیج, وہ ٹوٹل ڈرافٹ ہی بدل دیا گیا. میں بہت پریشان اسی وقت. تو میں نے نائک سے پوچھا, نائک کہتا ہے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے, کہتا ہے یہ تو ہم سوچیں. تو یہ ہوا یہ کہ بیچ میں کوئی بندہ پڑ گیا تھا جس نے امریکہ کو بتا دیا کہ یہ ہم نے ڈائلاگ کر دیا ہے, تو امریکہ نے واجپئی کو روک دیا ہے. وہ کیوں روک دیا اس نے؟ بس یہ اب میں بتاتا ہوں نا کہ یہ اس وقت ہمیں کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا نا کہ یہ سم تھنگ ہیڈ ہیپنڈ, اور سارا اپسیٹ ہو گیا تھا. تو ہم چائنا چلے گئے, تو اب اس دفعہ وہ نام ہم نے میسیج بھیجا, چائنا چلے گئے. تو چینیوں نے بھی بات یہ کی, ہمیں پہلی بات یہ کی کہ یہ کارگل بڑا غلط کیا آپ لوگوں نے, تو بہتر ہے ختم کر لیں آپ بائی لیٹرلی, کسی تیسری طاقت کو نہ انوالو کرنا. یہ بالکل درست کہی تھی, اور دس از واٹ آئی واز ڈوئنگ. لیکن سم بڈی ہیڈ انوالوڈ اٹس ہمسیلف. اور وہ بعد میں پھر پتہ چلا کہ وہ ہمارا اپنا فارن منسٹر تھا, سرتاج عزیز اینڈ طارق فاطمی. یہ دونوں امریکہ کے وہ تھے, کانٹیکٹس ان کے تھے. انہوں نے امریکہ کو مطلب کوئی یہ نہیں کہ اجرا, حالانکہ ایک چیز جو ہم خفیہ طور پہ کر رہی تھی, دے ور ناٹ سپوز ٹو, یعنی جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے نا. تو اس وجہ سے طارق فاطمی کا اتنا قصور نہیں جتنا سرتاج عزیز کا ہے کہ امریکہ کو یہ شو میں بات کر دی کہ جی ہم نے یہ طے کر لیا ہے, بات ہو گئی ہماری, تو بات ختم. وہ امریکہ نے بات ہوئی جو بعد میں یہ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے سارا, اس وقت نہیں پتہ ہوا. بعد میں جب ہم گئے ہیں 4 جولائی کو, وہاں سب باتیں کھلتی ہیں کہ یہ وہاں سے ان کو کلنٹن کو پتہ چلتا ہے. کلنٹن نے کہا کہ نہیں میں کرواؤں گا یہ واجپئی کے ساتھ. اس کی وجہ تھی کیونکہ ان دنوں جو مونیکا لیونسکی کا چکر تھا نا کلنٹن کا, وہ چل رہا تھا. ہی وانٹڈ گلوبل بریک تھرو جس میں وہ رول پلے کرتا نظر آئے دنیا میں. دیکھیے اتنا بڑا فیصلہ اس نے کروا کے وہ تھا, بس یہ تھا. اور ساتھ پھر یہ تھا کہ جو اس وقت اس کو کہا گیا کلنٹن کو, جو تھے بندے امریکن ایڈوائزر, کہ جب تم نواز شریف کو پریشر میں لاؤ گے کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری فوج نے ڈپلوائے کر لیا ہے نیوکلیئر ٹیسٹ, اس وقت میک شور شمشاد. اب یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ امریکن ایڈوائزرز جو ہے اسٹوپ ٹیلبٹ اور ان کے اور جو CIA کا بندہ ہے بروس رائڈر, انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم نے کلنٹن کو یہ کہا تھا کہ بھی میک شور شمشاد نہ وہاں پہ ہو. اگلا میرا سوال بھی یہ تھا کہ 4 جولائی کی جو میٹنگ ہے بس وہ ہوتی ہے صبح, تو کلنٹن کو بتا دیا گیا تھا کہ شمشاد نہ ہو. تو کلنٹن نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ پریلیمنریز اوپن ہو کے لیٹس ہیو 1-on-1, بس کہ صرف تم رہو میں رہوں اور بس. لیکن ان کی طرف سے تو نہیں, میں بتا رہا ہوں نا کہ جب وہ کیا جائے 1-on-1 تو 1-on-1 نہیں تھی, وہ 1-on-2 تھی. یعنی ان کا بندہ بیٹھا تھا اور وہ امریکنوں نے لکھ دیا تھا کہ اس میں شمشاد نہ ہو, کلنٹن اور نواز شریف اور دوسرا بروس رائڈر ہوگا. نام سے بتایا کہ وہ ہی ول بی دیئر. وہ CIA کا بندہ تھا جو کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کا تھا, تو ہی ہیڈ ٹو بی دیئر. تو چونکہ وہ جب ہم سب اٹھے کہ 1-on-1 کہا, تو جب میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھا ہے تو میں بھی بیٹھ گیا. اور میں نے کہا, کلنٹن نے پھر نواز شریف کی طرف دیکھ کہا کہ پرنسٹر آئی تھاٹ وی آر گوئنگ ٹو بی 1-on-1. تو میں سمجھ گیا مجھ پہ, میں نے کہا آئی ایم ہیئر اونلی ٹو ٹیک نوٹس. کہتے دیر از نو نیڈ فار اینی نوٹس. یہ اب کلنٹن کہہ رہا ہے تو میں ہاؤ کین آئی امپوز مائی سیلف. تو میں اٹھا, میں نے ایک کاغذ جو ہمارا میں نے ڈرافٹ بنایا ہوا تھا لاہور اسٹیٹمنٹ کا, تو وہ میں نے نواز شریف کے حوالے کیا کہ یہ ہماری پوزیشن ہے, آپ نے یہ نیگوشیٹ. اکیلا بیٹھا تھا نا, اس وجہ سے اس کو میں نے بریف کرنا دیا. وہ میٹنگ میں 1 گھنٹے کے بعد نواز شریف باہر آیا اور اس نے مجھے کہا کہ یہ اس میں کچھ چینجز چاہتے ہیں. تو میں نے دیکھ لی چینجز, اور کر کے میں نے تھوڑی سی فردر اپنی طرف سے کر کے اس کو واپس دے دیا.
اور اس کے بعد پھر another half an hour کے بعد یہ سب نکلے تو وہ مجھے دے دیا گیا ڈاکیومنٹ. یوں میں نکل رہا تھا تو مجھے ابھی بھی کچھ ایک لفظ پہ اعتراض تھا. تو میں نے سینڈی جو ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا اور ہم فرسٹ نیم بیسس پہ ایڈریس کرتے تھے, وہ مجھے شمشاد کہتا تھا, آئی کالڈ ہم سینڈی. تو میں کہا سینڈی آئی ہیو سم پرابلم ود دس ورڈ. تو جب کہتا مجھے فرسٹ نیم کی بجائے کہتا مسٹر سیکرٹری یور باس ہیز ایکسیپٹیڈ ایوری تھنگ سو اٹس اوور ناؤ. تو بس ہو گئی, اس نے مجھے کاغذ پکڑا دیا تو بس آ گیا. تو بس پھر وہ بیسیکلی کیا تھا, ایگری ہو گیا, ہم نے ودرا کرنی تھی. اور باقی دوسرا پھر سارا کہانی ہے, کیونکہ اس کے بعد آبویسلی مشرف اور نواز شریف کے تعلقات خراب ہوئے وچ لیڈ ٹو دا 12 اکتوبر. کیا ایک سوال ہے, یہی آپ نے بڑی خود سے ہی کنٹینیوٹی میں, لیکن میں سوال رکھتا جاؤں گا. مشرف صاحب کی برطرفی کا جو فیصلہ ہے نواز شریف نے واقعتاً بہت خفیہ رکھا تھا. بالکل, اس نے کسی کو نہیں بتایا. میں بتاؤں نا 2 دن پہلے 10 کو یا 10 اکتوبر کو میرا اور سرتاج کی ہماری کرکٹ کی ٹیموں کا میچ ہوتا ہے فارن آفس کا, تو وہ ہم میچ کھیل رہے تھے, ویکینڈ تھا. تو جس وقت ہم میچ کھیل رہے تھے تو اتنے میں چیف آف پروٹوکول بھاگا میرے پاس آتا ہے کہ سر پرائم منسٹر ہیز لیفٹ فار ابو دھابی. میں نے کہا کہ یہ کیسے, مجھے نہیں پتا, اور وہ ابو دھابی چلے گئے ہیں. کہتا ہے بس انہوں نے کہا کہ نو بڈی شوڈ نو, میں جا رہا ہوں. اور میں نے کہا کون گیا اس کے ساتھ؟ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ نذیر ناجی ہیں اور ان کا اپنا بیٹا ہے اور ISI کے ڈی جی ہیں, وہ جو جنرل نام خواجہ ریاض. تو بہرحال وہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ گڑبڑ ہے, کوئی ایسی چیز ہے. بہرحال اپنی ہم نے میچ کھیلا. اگلے دن ہم دفتر چلے گئے 12 کو, وہاں صبح کو ایک میٹنگ تھی کشمیر پہ, وہاں بات چیت ہوئی, لیکن ایوری باڈی واز ونڈرنگ کہ یہ کیوں گئے ہیں, کیا ہوا, کیسے ہوا. تو شام کو پھر میں دفتر میں بیٹھا تھا کیونکہ میں نے فیئر ویل ڈنر کیا ہوا تھا سعودی ایمبیسڈر کا. تو میں اس پہ 300-400 بندوں کو انوائٹ کیا تھا, جس میں پوری ڈپلومیٹک کور تھی اور سرکاری ملازم ہمارے سینئر بیوروکریٹ تھے, منسٹر کیبنٹ کے ساتھ, پورا بڑا ڈنر تھا فارن آفس کا اس میں سے. تو وہ 5 بجے یا 6 بجے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اپنے دفتر میں ہی, تو دیکھ رہا ہوں کہ فوجی دیواریں کراس کر رہے ہیں ٹیلی ویژن کی اور پرائم منسٹر ہاؤس کی. تو میں بڑا پریشان, میں نے اسی وقت اپنی جو ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے ساتھ لائن ہوتی ہے فون کیا, اینڈ نواز شریف پکڈ اپ. میں نے کہا سر یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ شمشاد صاحب ایسے آ گئے نے. ابھی یہ کہا ہی تھا تو میں نے سوچا کہ میں جلدی سے ان کو بتا دوں کہ جی میں بتا دوں کہ میں ابھی سعودی ایمبیسڈر کے ذریعے سے میں کراؤن پرنس عبداللہ کو اپروچ کروں گا, اس کا ڈنر ہو رہا ہے یہاں, میں کینسل کر رہا ہوں. اور دوسرا میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی چیک کروں گا. آئی وانٹڈ کہ پرائم منسٹر شوڈ نو کہ میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں فارن گورنمنٹس کے ساتھ. بس اتنے میں وہ ٹیلی فون کٹ گیا. تو مجھے نہیں پتا اس نے پوری بات سنی یا نہیں سنی. تو میں نے پھر ڈنر کینسل کیا. سعودی ایمبیسڈر اور اس کی بیوی کو ہم نے بلایا, میں اور میری بیوی نے ہم نے ڈنر کیا, اور وہاں میں نے اس کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہماری طرف سے یہ کہو کراؤن پرنس کو کہ کوئی ہی شوڈ انشور کہ کوئی خون خرابہ نہ ہو یہاں, کہ سیاستدانوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے. اور پھر میں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیا, وہاں وہ امبیسڈر تو نہیں تھا, ہمارا امبیسڈر نیو یارک میں تھا. اس نے چیک کر کے بتایا کہ جی وہ امریکن کہتے ہیں کہ یہ دس از یور انٹرنل میٹر, تو وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو. بس یہ یہاں ہو گئی. تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے کھانا وانا ہم نے کھا لیا, اور میں نے اپنی ٹیم جو تھی اس کو کہا کہ اب ہم بھی لیٹس ویٹ کہ کیا ہوتا کیا ہے, کیونکہ ہم ایک آئی لینڈ کے طور پر نہیں کام کرتے. تو 12 بجے مجھے جنرل باجوہ جو تھے ISI کے DIG ڈپٹی جج تھے, ان کا فون آ گیا کہ شمشاد صاحب تسی آ جاؤ سر کل منڈے دی صبح نو, اور تسی یو ول بی دی فرسٹ فیڈرل سیکرٹری. یعنی پہلے پورے بلوانے ہوں گے نا انہوں نے. تو مجھے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے. تو بس پھر میں جا کے گھر جا کے سو گیا, اور صبح 7 بجے GHQ پہنچ گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آئی واز ناٹ دا فرسٹ ون, میرے سے پہلے 2 بندے پہنچ چکے تھے. ایک امریکن ایمبیسڈر تھا بل مائلن, اور دوسری یہ کیا تھی ملیہ لودھی تھی.
ان کو دیکھ کے میں حیران رہ گیا، کیونکہ مریہ لودھی 12 اکتوبر کو لندن میں پائی گئی تھی، بیکاز فرام دیر شی واز کالنگ اے فرینڈ آف آرز، جس کو پوچھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، تو وہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تو وہاں سے پوچھ رہی تھی یہ یہاں سے کہاں سے آ گئی، تو اچھا وہ پھر ہوا کہ وہ موجود تھی، نہیں 12 کو، 12 کی صبح کو، یہ 13 کی صبح ہوا نا، 12 کو تو ہوا نا، یہ 13، ہاں 13 کو یہ ہوا، اور اس کے بعد پھر مجھے کہا کہ ہاں میں نے کہا کہ اب میں نہیں کنٹینیو کرنا چاہتا، یہی میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے مشرف کے ساتھ کام کرنے سے نہیں، ابھی مشرف کی بات نہیں تھی، ایک فوجی ڈکٹیٹر کے ساتھ میں نے کام کرنے سے کہا تھا، لیکن وہ ان سب کو پتہ تھا، وہ سب فوجی تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وی وانٹ یو ٹو کنٹینیو، میں نے کہا جی میں نہیں کروں گا، میری پوسٹنگ ہو چکی ہے، اور میں صرف کارگل کی وجہ سے پرائم منسٹر نے مجھے روک لیا تھا، ادروائز آئی ووڈ ہیو بین ان نیو یارک ناؤ، تو آپ مجھے چھوڑ دیجئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا صرف 3 مہینے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو ابھی مشرف کی بات نہیں ہو رہی تھی، ابھی تو یہ تھی کہ ابھی فوجی سسٹم تھا نا، اب آ رہا اس کی بات کری تھی، تو میں نے کہا تھا کہ پھر ایک شرط پر کہ آپ ایک 3 مہینے کا ایگزیکٹ پورا، اس کے بعد ایک دن بھی میں نہیں بھاگ سکوں گا، یہ میں نے ان کا کمٹمنٹ ہو گئی، اور پھر ہوا یہی کہ مشرف آ گیا، اس وقت ابھی تو مشرف پہنچا بھی نہیں تھا 13 تاریخ کو، تو کراچی تھا، تو وہ آ گیا، پھر میری ملاقات ہوئی اس سے، کلیئر ہو گئی باتیں ساری، اور پھر میں نے اس کو بتا دیا کیا کرنا ہے، ہم نے میرا کیا پلان تھا، تو میں نے اس کو خلیج کی راستے لے جانا تھا، ٹرکی لے جانا تھا، ود ان دا فرسٹ 1 ویک میں نے سارے اس کے دورے کروائے تھے، اس کا ایک چھوٹا جہاز تھا جس میں وہ اور اس کا ملٹری سیکٹری بریگیڈیئر تاج اور میں بس، اور ایک ڈی سی پی تھا، بس ہم جا کے خلیج کی راستوں کو بریف کر دیا، ان کو ساتھ ملایا، مقصد میرا تھا، میں 2 مقصد پورے کر رہا تھا کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی رہے، یہ جو خلیجی راستے ہیں یہ ساتھ آ جائیں، یہ کرے گی ساتھ تو ٹھیک ہو جائے گا، اور وہی ہوا۔ وہ کیا ساتھ دے سکتے؟ نہیں بڑا کمال ہے جی، نواشیف یا ایک منتخب حکومت کو جب گرا دیا گیا اور ایک ڈکٹیٹر نہ، تو وہ انہوں نے یہ تو نہیں تھا نا کہ نواز شریف کو دوبارہ واپس لے آئیں گے، انہوں نے بات تو یہی تھی کہ بھی نواز شریف کو بعد میں چھوڑ دیں، تو وہ چھڑوا لیا، لیکن آپ تو مشرف کے ساتھ گئے، پھر وہی بات، مشرف کے ساتھ جب میں گیا، میں بتاؤں سعودی کنگ سے ملنے کے لیے، تو سعودی کنگ سے ملاقات تو ریاض میں ہوئی، مگر کراؤن پرنس اس وقت ڈیزرٹ میں تھا، کسی جو تھا ان کا ریزورٹ تھا وہاں، تو ہم لوگ بائی روڈ ہمیں لے جایا گیا وہاں، جو اصل ہیڈ آف گورنمنٹ تھا کراؤن پرنس، تو وہاں گیا، تو وہ پھر آ کے کراؤن پرنس عبداللہ کے ساتھ مشرف اندر جا کے کوئی ڈنر کھایا، اور 1-1.5 گھنٹے کے بعد نکلا، جب جس وقت نکلے نے دونوں ہاتھ میں تلواریں تھیں اور ڈانس کرتے نکلے تھے، مشرف اینڈ کراؤن پرنس عبداللہ، اور یہ اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ مشرف اور کراؤن پرنس عبداللہ کی بات چیت کامیاب رہی ہے، ایک پیج پہ، اور وہ سب ہمارا جو ہوتا ہے نا پلان، جب وہ ہو جائے تو وہ ایک پیج وہی ہوتا ہے، تو ہم وی ور ہیپی، اور اسی طرح پھر میں شیخ زاید کے گیا، وہاں وہ ڈانس نہیں کرتے، وہاں ان کو دوسرے طریقے ہیں، تو ہو گیا بس۔ ترکی میں جو تھا وہاں پہ البتہ صرف اتنا ضرور ہوا تھا، وہاں جو پرائم منسٹر تھا اس نے مشرف کو کہا تھا کہ پرائم منسٹر غلط کام کیا ہے، the sooner you hand over to the civilians the better it will be، ٹرکی والوں نے یہ کہا تھا، لیکن بات تھی مشرف کی گورنمنٹ واز انسٹالڈ، اب اس نے انٹرنیشنل اس کو اسٹیچر ملتا تھا، جب وہ مختلف وزٹس کر رہا ہے، اور دنیا میں کامن ویلتھ سے میں نے ایکسیپٹنس بنوا دی تھی، یونائٹڈ نیشن سے میں نے بنوا دی، تو امریکن سے ہو گئی تھی، امریکنس تو انوالوڈ ہی تھے اس کے اندر، جو تھی نا کہ دس از یور میٹر، دے ور پارٹ آف اٹ، دے نیو ایوری تھنگ واٹ واز ہیپننگ، ان کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے، ابھی بھی جو کچھ ہوتا ہے دے نو ایوری تھنگ واٹ ایور از ہیپننگ ان یور کنٹری، بیکاز دے آر پارٹ آف اٹ۔ اچھا، کسی نے یہ جو ابتدائی آپ کے دورے تھے وہاں کسی نے نواز شریف کے لیے رحم کی بات، نرمی کی بات نہیں کی؟ میں نے کہہ جو دیا کہ کے علاوہ نہیں، دوسرے انہوں نے بات تو کر لی نا، یہی تو بات ہوتی ہے کہ نواز شریف کو آپ نے چھوڑنا ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے، نرمی نہیں بات، یہ بات ہوئی آف کورس نہیں، یہ سب نے اس کو کہا، اور اسی وجہ سے تو چھوڑا گیا۔ یہ جو خلیجی ریاستیں اور سعودی عرب اور امریکہ
بیروت والے، تو یہ سب مل کے تو اس کو نواز شریف کو ریلیز کروایا گیا ہے. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں نہ تو یہی تو چیزیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ خون خرابہ سے مطلب یہ نہیں کہ تلواریں چل جائیں گی، 4 سال ہر چیز یہی تو تھی، اس لیے تو میں لے کے گیا تھا ان کو. اوکے، آپ پھر موو کر اینڈ آئی تھاٹ کہ مشرف کا وزٹ بالکل سکسیسفل رہا، اور ان کے ساتھ تعلقات سے مطلب ہماری جو اکنامک سچویشن ہے وہ بہتر رہتی ہے، اور ہوئی. پاکستانیوں کو ہم نے موبلائز کیا، انہوں نے ڈونیشن پاکستان کو دینے شروع کر دیے. اس دوران البتہ یہ جو کیا نام ہے آپ کا آج کل کا ڈار جو ہے، یہ اس وقت فائنانس منسٹر تھا، اس بندے نے ہمارے فارن کرنسی کے اکاؤنٹس پاکستان کے فریز کر دیے کہ سب کے وہ کر کے، تو وہ گڑبڑ ہو گئی ساری. تو پھر میں نے نواز شریف کو کہا کہ یہ کیا کر دیا اس نے، تو وہ پھر اس کو انفریز کروائے. تو IMF سے ہم نے پیمنٹ دوبارہ شروع کر دی. مطلب جو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے وہ پھر ہم نے کام شروع کر دیا، اور 3 مہینے گزرے، 90 days ایگزیکٹلی. میں نے اس دن جنرل پرویز مشرف نے میرے لیے فیئر ویل لنچ کیا، کور کمانڈر تھے سارے، اور یہیں مرگلا روڈ پہ جو ان کا ہے ISI کا جگہ، وہاں پہ لنچ ہوا اور بڑا میرا شکریہ ادا کیا گیا. لیکن جانے سے پہلے میں نے مشرف کے ساتھ ایک بڑی لمبی میٹنگ رکھی، فارن منسٹر کی ساتھ بیٹھ کے اپنے نئے میرے سکسیسر کے ساتھ. میں نے کشمیر پہ ان کو کوئی 3-4 گھنٹے کی بریفنگ دی کہ آپ نے اس طرح ہینڈل کرنا ہے، یہ کرنا ہے. میں نے بتایا کہ میں وہاں نیو یارک جا کے فاروق اٹھواری کو بھجواؤں گا جو کہ کشمیر ایک اس نے اس پہ پلان بنائے ہوئے ہیں، تو آپ اس پہ کام کریں تاکہ کچھ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو سکیں اور کشمیر کا مسئلہ حل کر سکیں. تو میں یہ سب کر کے نیو یارک گیا تھا. اچھا، نیو یارک گیا، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب کی جاب کی، بہت بڑی جاب ہے اور بڑی ذمہ داری والی ہے. 9/11 ان دنوں ہو گیا، آپ نے وہاں سے پرویز مشرف کو ایک اسپیشل مراسلہ بھیجا تھا، وہ کیا؟ نہیں، اسپیشل مراسلہ نہیں، وہ میں اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ کشمیر کا مسئلہ کٹواری بھیجا میں نے، اس کی بات ہوئی مشرف کے ساتھ بڑی لمبی. وہ پھر انڈیا گیا، انڈیا سے واپس آیا، پھر دوبارہ آیا. تو یعنی کشمیر پہ ایک پراپر بات چیت پروگریس ہوئی، اور وہ اس ڈائریکشن میں چلی گئی جس نے مشرف سے وہ آؤٹ آف دا باکس سلوشن نکلوایا. وہ 4 پوائنٹس کا جو تھا نا کشمیر پہ نکالا تھا، تو وہ ہو گیا. اور وہ میں اس پہ راضی نہیں تھا، میں اس کو خلاف تھا. میں تو اور پلان تھا کہ بھی کشمیر کے جس طرح عوام کی مرضی کے مطابق ہوگا وہ بالکل اس نے الگ طریقے سے کروا دیا، جو 4 پوائنٹ آؤٹ آف دا باکس سلوشن تھا. تو وہ جب ہو گیا، پھر اس کے بعد کلنٹن نے انڈیا جانا تھا، پریزیڈنٹ کلنٹن نے. تو اس وقت ہم نے زور لگایا کہ پاکستان آئے، اور پھر وہاں سے وہ اس کو پرسویٹ کر لیا. وہ جب آیا ہم مارچ کے پہلے ہفتے میں، تو وہ پھر اس نے مشرف کے ساتھ کوئی تصویر نہیں کھنچوائی، اندر ہاتھ ملایا اور بات چیت کی. پاکستانیوں کو ایڈریس کیا البتہ اس نے، جس میں اس نے یہی کہا کہ جمہوریت جو ہے نا یہ واپس آنی چاہیے اور نواز شریف کو چھوڑنا چاہیے. وہ پوری جو ایجنڈا تھا امریکہ کا وہ اس نے پبلکلی کیا. اور مشرف واز ناؤ مینٹلی، ہر طرف سے اس کو میسیج مل چکا تھا، عربوں کی طرف سے، سب دوستوں کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، جاپان کی طرف سے، یورپین سے. تو تھنگز ور کلیئر فار مشرف. تو مشرف نے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر حالات یہ ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ بڑا کوئکلی ہو رہا ہے، اور وہ نواز شریف چلا جاتا ہے 2002 میں. کلنٹن جو ہے نا اپنا مشرف، وہ یہ سارا کرنے کے بعد مجھے اس نے ایز ایمبیسڈر مجھے کہنے لگا کہ مشرف کہ شمشاد یہ کشمیر پہ زیادہ نہ تم رگڑنا یونائٹڈ نیشنز میں. ہاں، کیونکہ کشمیر پہ وہ ایک کمپرومائز کر رہا تھا نا، جو اپنا جو اس کو پتا تھا کہ میں وہ ایگری نہیں کرتا. تو اس نے مجھے یہ کہا، مگر میں اپنا کام جس طرح تھا کرتا رہا، کیونکہ وہ میرا کمٹمنٹ کشمیر اور ریاست کے ساتھ ہوتی ہے. تو مشرف جو بات کر رہا تھا وہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پر نہیں تھا، وہ اپنی ذات کی وجہ سے بات کر رہا تھا. تو میں نے وہی کیا جو میں کرتا اور کیا. میں نے ہر مہینے جتنا عرصہ میں رہا
प्रेसिडेंट सिक्योरिटी काउंसिल का बदलता था अल्फ़ाबेटिक तरीके, वो जब बनता था तो मैं उसके पास जाके कश्मीर का मुकदमा पूरा उसके सामने रखता था और वो मेरा बंदा नोट लेता था, उसका बंदा नोट लेता था, तो कश्मीर वाज रेगुलरली टेकन अप विद द UN। तो ये तो एक चीज़ होगी। अब फिर मुशर्रफ को ये था, जब मुशर्रफ खुद आया सितंबर में वहाँ न्यूयॉर्क, तो जब मैंने उसको लिस्ट दी उसकी मीटिंग्स की जो न्यूयॉर्क में UN सेशन के दौरान उसकी होनी थी, अभी 9/11 नहीं हुआ था, तो उसमें क्लिंटन का नाम नहीं था। तो मुझे कहते हैं एम आई नॉट सीइंग क्लिंटन? मैं कह लूँ, कहते क्यों? मैं कहा अभी मार्च में तो वो तुम्हारे पास था वहाँ इस्लामाबाद, उसने कैमरों के सामने आपसे हाथ तक नहीं मिलाया, तो वो उसने इनकार कर दिया है। तो वो बड़ा अपसेट, तो मुझे कहेंगे यार मेरा कम से कम हाथ तो मिला दो। वो मैंने कहा हाँ मैं हाथ मिला दूँगा। तो मैंने उसका एक रिसेप्शन थी जो प्रेसिडेंट क्लिंटन जहाँ था मौजूद था, उस पर इसको भी ले गया, तो इसका प्रेसिडेंट क्लिंटन से भी हाथ मिलवा दिया, और उधर वहाँ इसराइली प्राइम मिनिस्टर था यहूद बराक, उसके साथ भी मिला दिया। नॉट दैट आई नो देम पर्सनली, मैं तो एक सोर्स मान रहा था ना कि मैंने उसके लिए कोशिश नहीं की थी, वो वहाँ मीटिंग पे थे, हाथ मिल गया उनका, तो दोनों के साथ, क्लिंटन के साथ भी और वो भी मिल गया। मतलब दिस इज़ व्हाट मुशर्रफ वांटेड, और वो हो गया। उसके बाद फिर ये है कि वो बहुत अपसेट था, तो उसने आते ही पाकिस्तान वापस आके चौधरीयों को साथ मिला के एक पार्टी बना ली, पॉलिटिक्स की तरफ आ गया। तो आपको पता है कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, मैंने बल्कि उस पार्टी का नाम ही, उसका मुहर्रक जो है वो हाँ पार्टी वो बनी ना किंग, बल्कि मैं उसको क्यू लीग कहता था, QUEUE, आप समझे ना, QUEUE, ये फ़ौज की टर्म है ना जो कतार होती है, तो वो ये क्यू लीग थी। तो वो मुशर्रफ की जो क्यू लीग थी, मैं हमेशा उसको क्यू लीग कहता था, मैं सिर्फ क्यू ही लिखता था, मैं QUEUE लीग लिखता था। तो इस तरह मैं किताब अपनी लिखता था, आर्टिकल लिखता था। तो मुशर्रफ के साथ मेरे ज़रा इख्तलाफात हो गए थे, और फिर वो वकीलों की मूवमेंट शुरू हुई, देन आई बिकेम पार्ट ऑफ दैट। सच्ची बात मुझे उसमें चौधरी इफ्तिखार होता था, तो उसमें काफ़ी एक मूवमेंट में अपना रोल अदा किया। फिर किताब मेरी, जो मेरे आर्टिकल्स थे उनका मजमूआ थी, जो पहली किताब थी ड्रीम्स अनफुलफिल्ड, वो बुनियादी तौर पर वो आर्टिकल थे जो उस पीरियड में लिखे थे। तो खैर उसके बाद फिर ये 9/11 जब होता है उस दिन, ये फिर 2001 में सितंबर 11 को होता है, तो उस दिन इसकी सुनवाई हो गई कि जॉर्ज W. बुश के साथ इसकी जो मीटिंग होती है, बड़ी फेटफुल मीटिंग थी, फेटफुल क्रूशल मीटिंग थी। जो इसमें जो था, आपने कोई नोट जो भेजा था नहीं वो ऐसी कोई स्पेशल चीज़ नहीं थी, वो मेरा ड्यूटी थी। टेलीग्राम होता है हमारा, हम जो एडवाइस थी इसको, ऑफ कोर्स जो मैंने सारा लिखा था, ये 11 को हुआ है, उस 11 सितंबर की रात को मैंने घर पे लिखे 12 को सुबह को भेजा था उसको, साइफर से होता वो, मैं बाहर तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मैंने खुलासा ये था कि इस 11 सितंबर को न सिर्फ न्यूयॉर्क की स्काईलाइन बदल गई है, बल्कि अब दुनिया की स्काईलाइन भी बदलेगी। तो ये मैंने कहा था कि अब तैयार हो जाओ, और ये प्रेशर अब सारा तुम पे आएगा, और हमें बड़ा केयरफुल होना है, कॉशियस होना है। आई एम श्योर मेरी वो टेलीग्राम कहीं पड़ी होगी, हमारे आर्काइव में होता है, और ये है कि जल्दी गिवन ना कर देना, और मतलब इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स पड़ेंगे। मैंने कॉशंस दे दी थी, लेकिन हुआ ये कि जब वो अमरीकनों की तरफ से ये आ गया, कॉलिन पावल खुद चला गया मुशर्रफ को मिलने, और वहाँ जाके फ्रॉम वन जनरल टू अनदर उसने ये कहा था कि यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, बस तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। तो इसने कहा कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस वो जो चाहते थे उससे ज़्यादा इसने दिया। दे इन्वेडेड अफगानिस्तान, पहला काम उन्होंने किया UN से अप्रूवल लेके, और उसके बाद फिर उन्होंने इराक़ पे किया। लेकिन जो इराक़ वाली बात है कि जो जंग अफ़गानिस्तान वाली, कि जो जंग अमेरिकनों ने
افغانستان میں طالبان کے خلاف لڑنی تھی، وہ جنگ مشرف کھینچ کر پاکستان لے آیا، اور وہ جنگ پھر 20 سال لگی رہی، اور ایونچولی وہ پھر 2020 کو ختم ہوئی جب امریکن تھک گئے تھے اور بہت نقصان ہو گیا تھا۔ بہت شکریہ شمشاد احمد خان صاحب۔ ناظرین، جناب شمشاد احمد خان صاحب سے ان کی ذاتی لائف، ابتدائی زندگی، ایجوکیشن اور پھر کریئر اور پھر اہم ذمہ داریوں کے پہ جب یہ فائز رہے تو پاکستان اور بین الاقوامی سطح پر جو اہم ایونٹس ہوئے ان میں پاکستان کا رول، ان کا رول، اور اس حوالے سے ان سے بڑی مفصل گفتگو رہی۔ یہ تیسری جو اس سلسلے کی نشست تھی یا حصہ تھا وہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ ہم انہیں دوبارہ کسی وقت مدعو کریں گے اور ابھی کچھ اور سوالات بھی ہیں جو ان کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔